औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, रकू नंबर 9 का आगाज होता है। इसकी तफसीर को देखते हैं। सूरह रात चल रही है, पारा नंबर 13। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, अफमन यअलमु अन्नमा उनज़िला इलैका मिन रब्बिकल हक़्क़ु कमन हुवा अअमा इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फिर क्या वो शख्स जो जानता है कि यकीनन आप पर जो आपके रब की जानिब से, आपके रब की तरफ से नाजिल किया गया वही हक है, उस शख्स जैसा हो सकता है कि जो कि जो बिलाशुबा नसीहत जो अंधा हो। कमन हुआ आमा, जो कि अंधा हो। बिलाशुबा यकीनन नसीहत तो अक्ल वालों वाले ही कबूल करते हैं। यानी जो नसीहत सिर्फ उन्हीं लोगों को फायदा देती है जो अक्ल रखते हैं, जो तदब्बुर रखते हैं, जो अक्ल और शऊर से काम लेते हैं। सिर्फ उन्हीं को नसीहत नसीहत फायदा देती है। आप जिसको जितना मर्जी चाहें नसीहत करते रहें, कभी उसको असर नहीं होगा जब तक कि वो अपनी अक्ल के पर्दे ना खोले। और जो जानता है कि जो कुछ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, उनके रब की तरफ से नाजिल किया गया वो हक है, जिसमें कोई शक नहीं। वो पूरे का पूरा हक है, इसकी खबरें हक हैं, इसके तमाम के तमाम हुक्म अमर बिल मारूफ और पर ही आदल पर मबनी हैं। जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमाया, वतम्मत कलिमतु रब्बिका सिदक़न व अदला, और आपके रब की बात सच्चाई और इंसाफ पे मुकम्मल है। तो अल्लाह ताला की तमाम बातें इंसाफ और सच्चाई पर मबनी हैं। कोई भी बात ऐसी नहीं जो कि इंसाफ पर मबनी ना हो। अल्लाह ताला ने फरमा दिया इस आयत के आखिरी हिस्से में कि इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब, कि इस कुरान से, इन आयतों से सिर्फ और सिर्फ अकल वाले ही नसीहत पकड़ते हैं। जिनके पास अकल और शऊर नहीं, वो कभी भी कुरान से नसीहत हासिल नहीं कर सकते। फिर मेरे रब कायनात ने मजीद अगली आयत में इरशाद फरमाया कि अ, जी, अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर अगली आयत में इरशाद फरमाते हैं, अल्लज़ीन यूफून बिअहदिल्लाहि वला यनकुदून अल मीसाक, जो अल्लाह ताला के अहद को पूरा करते हैं और वो पुख्ता अहद नहीं तोड़ते। अब इससे मुराद कौन सा अहद है? यानी कि जन्नत के अल्लाह ताला ने जो अल्लाह ताला के अहद को पूरा करते हैं, जन्नत ले जाने वाला पहला वस्फ अहद को पूरा करना है। यानी कि जो इंसान अहद को पूरा करता है वो पहला इंसान है जो जन्नत में जाने के लिए पहली बात जरूरी होनी चाहिए कि इंसान को अपने वादे को पूरा करना चाहिए। और अहले हक के औसाफ में से एक सिर्फ ये भी है कि वो अपने अहदों पर जमे रहते हैं और वो कौल और करार को कभी नहीं तोड़ते। अगर हम अपनी माजी को की तरफ चले जाएं तो उस वक्त लोग जुबान के बहुत पक्के और पुख्ता हुआ करते थे, लेकिन बदकिस्मती से अपनी जुबान पर गर्दनें भी कटवाने देने पर वो दरीगा नहीं करते थे। लेकिन आज के वक्त में जुबान कौल और करार किसी काम का नहीं। सैयदना इब्ने अब्बास से रवायत है कि अहद को पूरा करने में अल्लाह ताला के हलाल को हलाल जानना, उसके हराम को हराम जानना, उसके फराइज की पाबंदी करना, उसकी हद बंदी की निगहदाश्त करना है भी है। और किसी बात के खिलाफ ना करो, हद को ना तोड़ो, किसी हराम काम को ना करो। जो शख्स ईमानी अहद की पासदारी करता है तो वो सारे इंसानी और इंसान के अहदों की और अल्लाह ताला के अहदों की भी पासदारी करता है। उस इंसान को जो दुनिया के अहदों को पूरा करता है, उसको अल्लाह ताला के अहद को भी पूरा करने का पूरा खौफ होता है, क्योंकि वो अल्लाह ताला के डर और खौफ से ही अहद को पूरा करता है। वला यनकुदून अल मीसाक, और वो पुख्ता अहद नहीं तोड़ते, यानी इस मुआहदे को नहीं तोड़ते जो उन्होंने अल्लाह ताला से बांधा है। उसमें हर किस्म का अहद शामिल है, मसलन कसम, नजर और आम मुआहदे जिन्हें लोग अपने ऊपर लाजिम कर लेते हैं। रब्बुल इज्जत ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उक़ूद, ए लोगों जो ईमान लाए हो मुआहदों को पूरा करो। कोई शख्स भी मुआहदे की पाबंदी के बगैर अक्ल वालों में शुमार नहीं किया जा सकता। सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ने फरमाया, और अहद को पूरा करो, यकीनन अहद के बारे में सवाल किया जाएगा। रहमान के बंदे वो हैं जो अहद की पाबंदी करते हैं। और अल्लाह ताला सूरह मोमिनून में फरमाते हैं, और वही जो अपनी मानतों और अपनी अमानतों और अपने अहद की रियायत करने वाले हैं।
اس کے برعکس منافق عہد کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی علامتیں تین ہیں: جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وہ وعدہ کرے اس کے خلاف کرے، اور جب اس کو امین بنایا جائے تو امانت میں خیانت کرے۔ اب سوچیں کہ ہم کہاں پر، کس مقام پر کھڑے ہیں۔ پھر میرے رب نے اگلی آیت میں فرمایا والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت میں اب یہ جانے کے لیے دوسرا وصف کیا ہے کہ اور جو ان کو ان رشتوں کو ملاتے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ انہیں ملایا جائے، یہ ان تمام کاموں کے لیے عام ہے، ان تمام امور کے لیے عام ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے ملانے کا حکم دیا، مثلا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت، اللہ تعالیٰ کی وحدہ ہونے کی، اللہ واحد کی عبادت اور اس کے رسول کی اطاعت کے لیے سر تسلیم خم کرنا، سب اس میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے ماں باپ کے ساتھ قولی اور فعلی حسن سلوک کے ذریعے سے صلہ رحمی کرتے ہیں اور ان کی نافرمانی نہیں کرتے، اسی طرح اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اپنے قول و فعل میں حسن سلوک کے ذریعے سے صلہ رحمی کرتے ہیں، اپنی بیویوں، اپنے دوستوں، ساتھیوں اور اپنے غلاموں کے دینی اور دنیاوی حقوق کو پوری طرح سے ادا کرتے ہیں اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں۔ سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے پسند ہے اس کی روزی میں فراخی ہو اور اس کی عمر دراز کی جائے تو وہ صلہ رحمی کیا کرے، رشتہ داروں کو جوڑا کرے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لفظ رحم بمانی رشتہ داری رحمان سے ملی ہوئی شاخ ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے رحم سے فرمایا جو تجھے توڑے گا میں اسے توڑوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں جو بھلائی کا بدلہ بھلائی سے دے، بلکہ وہ ہے اگر دوسرا اس سے برا سلوک کرے، قطع کرنے کی کوشش کرے تو وہ اچھا سلوک کرے اور اسے جوڑنے کی کوشش رکھے۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ حساب، اور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب کا خوف رکھتے ہیں، اور وہ محرک جس کی وجہ سے انسان ان رابطوں کو جوڑتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اور حساب کتاب کا خوف رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے پھر ارشاد فرمایا اگلی آیت کے اندر والذین صبروا ابتغاء وجہ ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار۔ اور جن لوگوں نے اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے صبر کیا اور نماز قائم کی اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کیا، اور جو بھلائی سے برائی کو ہٹاتے ہیں انہی کے لیے اس گھر کا اچھا انجام ہے، یعنی آخرت کا اچھا انجام ہے۔ وہ کھلے چھپے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور ان مقامات پر خرچ کرتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے مطالبہ کیا ہے، وہ خوش دلی سے خرچ کرتے ہیں جہاں خرچ کرنا اللہ تعالیٰ نے واجب قرار دیا ہے، مثلا بیوی میاں یعنی بیوی بچوں پر خرچ کرنا، رشتہ داروں پر خرچ کرنا، دوستوں پر، فقیروں پر اور محتاجوں پر، ناداروں اور پاہجوں پر اپنا پاک مال خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں اعلانیہ اور چھپا کر خرچ کرتے ہیں۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور یعنی جو قول اور فعل کے ذریعے سے ان کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں اس کے ساتھ برے طریقے سے پیش نہیں آتے، بلکہ اس کے برعکس حسن سلوک سے پیش آتے ہیں اور ان کے ساتھ اچھا تعلق رکھتے ہیں، ان کے ساتھ قطع تعلق ہی نہیں کرتے۔ سیدنا ابن عباس اور ابن زید نے کہا کہ وہ شر کو خیر سے، سعید بن جبیر نے کہا منکر کو معروف سے، ضحاک نے کہا کہ فحش کو سلام سے، اور ظلم کو عفو سے، اور ابن شجرہ نے کہا کہ گناہوں کو توبہ سے دور کرتے ہیں۔ رب العزت نے فرمایا سورہ ہود میں کہ بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں، جو انسان نیکی کرتا ہے اس کی برائی کو وہ لے جاتی ہیں، اور نیکی اور برائی برابر نہیں ہوتی، برائی کو تم اس سے ہٹا دو جو سب سے اچھا ہے تو اچانک وہ شخص تمہارے اور اس کے درمیان دشمنی ہے، ایسا ہوگا کہ گویا وہ دلی دوست ہے، یعنی آپ کا اچھا رویہ ہی کسی کو برائی سے ہٹا سکتا ہے۔ عاقبت کا گھر کن لوگوں کے لیے ہے؟ عاقبت کا گھر ان لوگوں کے لیے ہے جو عہد کو پورا کرتے ہیں، رشتہ داروں اور رابطوں کو جوڑنے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، حساب کی سختی کا اندیشہ ہے ان کو، اور یقیناً وہ صبر سے کام لیتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں۔ بلا شبہ یقیناً بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے یہ صبر کرنا اور معاف کر دینا۔ معاف کر دینا ہر کسی کی ہمت نہیں ہوتی،
پھر اللہ تعالیٰ مزید اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جن کے لیے آخرت کا گھر ہے. آخرت کا گھر کیا ہے؟ جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. ابدی باغات ہیں ہمیشہ رہنے والے جن میں وہ داخل ہوں گے، اور وہ بھی ان کے آباء و اجداد اور ان کی بیویوں اور ان کی اولادوں میں سے نیک ہوئے. اور جو بھی ان کی اولادوں میں سے سارے نیک لوگ ہوں گے، صرف ان کی بات ہو رہی ہے، وہ سارے جائیں گے. اور فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے، ہر دروازے سے. جنت کے ہر دروازے سے فرشتے ان کی طرف لپکیں گے اور ان کو پکڑ کے اپنے دروازے سے اندر لے جانے کے لیے کہیں گے. اور ہر فرشتہ ان کا استقبال کرے گا، کیا کہہ کر؟ سلام علیکم، تم پر سلام ہو اس کے بدلے جو تم نے صبر کیا، جو تم نے دنیا میں صبر کیا، تم نے لوگوں کو معاف کیا، تم نے صبر کیا، اس کے بدلے تم پر آج سلام ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا وہ فقراء مہاجرین کا ہوگا، وہ جو فکر و فاقہ کے باوجود نافرمانیوں سے بچتے رہے. جب ان کو حکم دیا جاتا تو وہ سنتے اور اطاعت کیا کرتے تھے. اگر ان میں سے کسی کو امیر کے ساتھ کوئی حاجت اور ضرورت ہوتی تو اس کی حاجت پوری نہ ہوتی حتیٰ کہ اسے موت آ جاتی اور وہ حاجت و خواہش اس کے سینے میں ہی دفن ہو جاتی. بے شک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت کو بلائے گا تو وہ اپنی تمام تر رنگینیوں کے ساتھ چلی آئے گی. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے وہ بندے کہاں ہیں جنہوں نے میرے راستے میں قتال کیا اور وہ میرے راستے میں قتل کر دیے گئے، میرے راستے میں ان کو تکالیف پہنچی اور انہوں نے میرے راستے میں جہاد کیا. جاؤ تم لوگ جنت میں داخل ہو جاؤ. چنانچہ وہ بغیر حساب اور عذاب کی جنت میں داخل ہو جائیں گے. یہ صورتحال دیکھ کر فرشتے دربار الہی میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے اے ہمارے رب، ہم دن رات تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تو یہ کون لوگ ہیں جن کو تو نے ہم پر ترجیح دے دی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو میرے راستے میں لڑتے رہے اور میرے راستے میں تکلیفیں برداشت کرتے رہے. اس پر فرشتے جنت کے دروازے سے ان کے پاس حاضر ہوں گے اور کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. سلام ہو تم پر اس کے بدلے جو تم نے صبر کیا، سو اچھا ہے اس گھر کا انجام. یہ آخرت کا گھر کا انجام اچھا ہے تمہارے لیے. صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ اے جنت والو، تمہارے لیے یہ بات مقرر ہو چکی ہے کہ تم صحت مند ہوگے، کبھی بیمار نہیں ہوگے اور تم زندہ رہو گے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی اور تم جوان رہو گے، تم کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، تم آرام میں رہو گے، تمہیں کبھی تکلیف نہیں آئے گی. تو اللہ عز و جل کا یہی فرمان ہے کہ آواز آئے گی کہ یہ جنت ہے، تم اپنے نیک اعمال کے بدلے میں اس جنت کے وارث ہوئے، آج اس جنت میں داخل ہو جاؤ. سبحان اللہ. پھر میرے رب کائنات نے اگلی آیت میں فرمایا والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ويقطعون ما امر اللہ به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئک لهم اللعنة ولهم سوء الدار. اور جو لوگ اللہ کے عہد کو اس کی پختگی کے بعد توڑ دیتے ہیں اور وہ اس کو کاٹ ڈالتے ہیں، یعنی کہ رشتہ داریوں کو کاٹ ڈالتے ہیں، اللہ کے حکم کو نہیں مانتے، باہمی تعلقات کو دور کر دیتے ہیں. عورتیں ہوتی ہیں نا سسرالی رشتہ داروں کو دور کر دیتی ہیں اور اپنے مہکے والوں کو قریب قریب کرتی رہتی ہیں، تو سوچیے کہ ہم عورتوں کا کیا حال ہوگا جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ انہیں ملایا جائے اور زمین میں فساد کرتے ہیں. یہی لوگ ہیں، ان کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے گھر کی خرابی ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے. اب اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اگلی آیت کے اندر کیا فرماتی ہیں؟ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفریح بالحیات الدنیا. اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے، کھول دیتا ہے، اور جس کا چاہتا ہے وہ تنگ کر دیتا ہے، اور وہ دنیا کی زندگی پر ہی خوش ہو گئے. حالانکہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی بہت ہی تھوڑا سا سامان ہے، دنیا کی زندگی میں کچھ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار سے گزرتے ہوئے کسی بلندی سے مدینہ منورہ میں داخل ہو رہے تھے اور صحابہ آپ کی دونوں طرف تھے. آپ نے بھیڑ کا ایک بچہ جو چھوٹے کانوں والا تھا مرا ہوا دیکھا. آپ نے اس کا کان پکڑ کر فرمایا تم میں سے کون اسے ایک درہم میں لینا پسند کرے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا ہم میں سے کوئی بھی اسے کسی چیز کے بدلے بھی لینا پسند نہیں کرتا، اور ہم اسے لے کر کیا کریں گے کیونکہ یہ تو مردار ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم چاہتے ہو یہ تمہیں مل جائے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کی قسم اگر یہ بھیڑ کا بچہ زندہ بھی ہوتا تو پھر بھی اس میں عیب تھا کیونکہ اس کا کان چھوٹا ہے، حالانکہ اب تو یہ مردار ہے، اسے کون لے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اللہ کی ہاں یہ دنیا اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے کہ جس طرح تمہارے نزدیک یہ مردار ذلیل ہے۔ دنیا اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں، لیکن ہم سب کے سب اس دنیا کے اندر لٹے پٹے ہیں، ہم سب کے سب اس دنیا کے متاع اور فائدے کو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب پر رحم فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں تھوڑے پر ہی اکتفا کرنے والا اور تھوڑے پر ہی راضی ہونے والا بنا دے، ہمارے تھوڑے میں ہی برکتیں عطا فرما دے اور دنیا کی محبت کو ہمارے دل سے نکال دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔